अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज टीवी और मैं हूं नेहा खान। खुशामदीद प्रोग्राम राज और तारीख में। नाजरीन, आज की हमारी खुसूसी रिपोर्ट एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसका नाम शायद तारीख के बड़े और मारूफ किरदारों की तरह हर जुबान पर नहीं, लेकिन जिसकी कुर्बानी 1857 यानी कि 1857 की मजम्मत और मज़ाहमत की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। एक आम सा किताब फरोश लेकिन गैर मामूली हौसले का मालिक, नाम था पीर अली खान। सन 1857 बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बगावत और मज़ाहमत की आग फैल चुकी थी। दिल्ली से लेकर अवध, कानपुर, झांसी और बिहार तक हालात बदल रहे थे। इसी दौरान पटना भी मज़ाहमत का एक अहम मरकज बन गया और यहाँ एक शख्स खामोशी से इन सरगर्मियों में अपना किरदार अदा कर रहा था। ये शख्स ना कोई बादशाह था, ना कोई बड़ा जागीरदार, ना किसी फौज का सिपा सालार। वो एक किताब फरोश था, लेकिन बरतानवी हुक्काम के मुताबिक उसकी किताबों की दुकान महज कारोबार की जगह नहीं थी। ये राब्तों, पैगामात और मज़ाहमती सरगर्मियों का मरकज भी बन चुकी थी। और जब बरतानवी हुकूमत को इसका इल्म हुआ तो गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई और फिर आया वो लम्हा जब पीर अली खान के सामने जिंदगी और वफादारी में से एक का इंतखाब रखा गया। आज हम जानेंगे पीर अली खान कौन थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था, 1857 की बगावत में उनका किरदार क्या था, वो बरतानवी हुकूमत की नज़रों में कैसे आए, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और आखिरकार उन्हें मौत की सज़ा क्यों दी गई। ये है पीर अली खान की मुकम्मल तारीख़ी दास्तान। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीर अली खान कौन थे? नाजरीन, पीर अली खान की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में तारीख़ी मालूमात बहुत महदूद हैं। यही वजह है कि उनके सानिहा हयात के बाद पहलू आज भी तारीख़ी तहक़ीक़ का मौजू हैं। सरकारी तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक पीर अली खान की पैदाइश तकरीबन 1812 के आसपास बताई जाती है। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में तफसीलात बहुत कम दस्तयाब हैं, लेकिन जो बात निस्बतन वाज़ेह तौर पर सामने आती है वो ये है कि वो पटना में किताब फरोशी का काम करते थे और यही पेशा बाद में उनकी मज़ाहमती सरगर्मियों के लिए एक अहम ज़रिया बन गया। किताबों की दुकान ऐसी जगह थी जहाँ मुख्तलिफ लोग आते जाते थे, मुख्तलिफ इलाक़ों से ख़बरें पहुँचती थी, लोगों के दरमियान राब्ता कायम होता था और ऐसे माहौल में सियासी और मज़ाहमती ख़यालात भी फैलते थे। 1857 के हंगामा ख़ेज़ दौर में यही सरगर्मियाँ बरतानवी हुक्काम के लिए तशवीश का बाइस बनने लगी। 1857 पूरे हिंदुस्तान में बगावत। अब ज़रा इस दौर को समझते हैं। सन 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के वसी इलाकों पर अपना इख्तिदार कायम कर चुकी थी। फौजी बेचैनी, सियासी अदम इत्मीनान, रियासतों के इंज़माम की पॉलिसियाँ और दीगर अवामिल ने माहौल को इंतहाई कशीदा बना दिया था। मीरठ में सिपाहियों की बगावत के बाद ये मज़ाहमत तेज़ी से दिल्ली पहुँची। बहादुर शाह जफ़र का नाम मज़ाहमत की अलामत बन गया। इसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में लड़ाइयाँ और बगावतें शुरू हुई। बिहार भी इस सूरत-ए-हाल से महफूज ना रहा। पटना में भी बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ सरगर्मियाँ बढ़ने लगी और इसी माहौल में पीर अली खान का किरदार सामने आता है। वो उन लोगों में शामिल थे जो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में सरगर्म थे। किताबों की दुकान का खुफिया किरदार। नाजरीन, यहाँ पीर अली खान की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक किताब फरोश जो बज़ाहिर अपना मामूल का कारोबार कर रहा था, लेकिन तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक
وہ خفیہ طور پر مزاحمتی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے اور پیغامات پہنچانے میں کردار ادا کرتے تھے، یعنی کتابوں کی دکان صرف کتابیں خریدنے اور بیچنے کی جگہ نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں برطانوی اقتدار سے نالاں لوگ رابطے میں آ سکتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح موبائل فون، انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ایک پیغام ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچانا بھی ایک خطرناک کام تھا۔ اگر پیغام پکڑا جاتا تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود پیر علی خان نے اپنا کردار ادا کیا۔ برطانوی حکومت کی نظر میں پیر علی خان، جیسے جیسے پٹنہ میں مزاحمت بڑھتی گئی، برطانوی حکام نے ایسے افراد کی نگرانی شروع کر دی جن پر بغاوت میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ پیر علی خان بھی برطانوی نگرانی کے دائرے میں آ گئے۔ ان پر مزاحمتی سرگرمیوں کو منظم کرنے اور باغیوں کے ساتھ رابطے رکھنے کے الزامات لگائے گئے۔ 1857 یعنی کہ 1857 میں برطانوی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف میدان جنگ میں موجود سپاہی نہیں تھے، خطرہ ان لوگوں سے بھی تھا جو لوگوں کو منظم کر سکتے تھے، پیغامات پہنچا سکتے تھے اور مزاحمت کو اندر سے تقویت دے سکتے تھے۔ پیر علی خان اسی قسم کے کردار کے طور پر برطانوی حکام کی نظر میں آئے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب برطانوی حکام نے پیر علی خان کے خلاف کارروائی کی، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ان سے پوچھ تاچھ کی گئی، ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مزاحمتی سرگرمیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، لیکن پیر علی خان کے کردار کا سب سے اہم پہلو یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے انکار کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک عام کتاب فروش ایک مزاحمتی کردار سے بڑھ کر ایک علامت بن گیا، کیونکہ کسی بھی تحریک میں سب سے مشکل فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے اپنی جان بچانے کا موقع ہو۔ آخری پیشکش۔ ناظرین، تاریخی روایات میں پیر علی خان کے آخری ایام کے بارے میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات دینے کے بدلے جان بچانے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ پیر علی خان کے آخری الفاظ سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں، اس لیے تاریخی پروگرام میں ان الفاظ کو قطعی اور لفظ با لفظ ثابت شدہ قول کے طور پر پیش کرنے کے بجائے تاریخی روایات کے طور پر بیان کرنا زیادہ درست ہے۔ لیکن ان کی مزاحمت کا بنیادی پہلو واضح ہے، وہ دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر آیا وہ دن جس نے پیر علی خان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا۔ 7 جولائی 1857۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق پیر علی خان کو برطانوی حکومت نے پھانسی کی سزا دی، ایک ایسے شخص کو جس کے ہاتھ میں جنگی ہتھیار نہیں بلکہ کتابیں تھیں۔ بغاوت کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ پٹنہ میں برطانوی حکومت نے بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت کارروائی کی۔ پیر علی خان بھی اسی کارروائی کا شکار ہوئے اور ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا، لیکن ان کا نام ختم نہیں ہوا۔ پیر علی خان کے آخری لمحات، ذرا تصور کیجئے ایک شخص جسے معلوم ہے کہ اب اس کے سامنے زندگی کا کوئی راستہ باقی نہیں، ایک طرف خوف، دوسری طرف موت، اور اس کے باوجود اپنے ساتھیوں کے نام ظاہر نہ کرنا۔ یہی وہ پہلو ہے جو پیر علی خان کی شخصیت کو تاریخی اعتبار سے اہم بناتا ہے۔ وہ ایک بڑے فوجی کمانڈر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن ان کی طاقت ان کا عزم تھا۔ ان کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ مزاحمت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، کبھی مزاحمت ایک پیغام پہنچانے میں ہوتی ہے، کبھی کسی ساتھی کا نام نہ بتانے میں، اور کبھی اپنے اصولوں کی خاطر جان دینے میں۔ ایک گمنام شہید کی یاد۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، 1857 تاریخ کا حصہ بن گیا۔
بہت سے بڑے نام قومی یادداشت کا حصہ بن گئے، لیکن پیر علی خان جیسے کئی کردار پس منظر میں چلے گئے۔ آج پٹنہ میں ان کے نام سے شہید پیر علی خان پارک موجود ہے، ان کے نام سے سڑک بھی منسوب کی گئی ہے۔ یہ یادگاریں ہمیں بتاتی ہیں کہ پیر علی خان کو مکمل طور پر فراموش نہیں کیا گیا، بلکہ وقت کے ساتھ ان کی قربانی کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ سرکاری تاریخی مواد میں بھی پیر علی خان کو 1857 کی مزاحمت کے ایک اہم کردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا راز۔ اور اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے سب سے اہم سوال پر، پیر علی خان جیسے کردار ہماری تاریخ میں اتنی کم کیوں مشہور ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی سلطنت کے بادشاہ نہیں تھے؟ کیا اس لیے کہ ان کے پاس بڑی فوج نہیں تھی، یا اس لیے کہ ان کی کہانی ایک عام انسان کی کہانی تھی؟ شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے۔ تاریخ صرف تاج پہننے والوں کی نہیں ہوتی، تاریخ ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جنہوں نے خاموشی سے اپنا کردار ادا کیا۔ پیر علی خان نے بھی یہی کیا۔ ایک کتاب فروش نے 1857 کی مزاحمت میں حصہ لیا، گرفتار ہوئے، دباؤ برداشت کیا اور بالآخر اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، پیر علی خان کی داستان صرف 1857 کی بغاوت کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا حوصلہ دکھایا۔ ایک عام کتاب فروش جو مزاحمت کا حصہ بنا، ایک گرفتار شخص جس پر دباؤ ڈالا گیا، اور ایک مجاہد جس نے بالآخر پھانسی قبول کر لی۔ پیر علی خان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تاریخ کے صفحات میں نام بڑا ہونا ضروری نہیں، کردار بڑا ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی سے تاریخ بناتے ہیں اور کچھ اپنی قربانی سے۔ پیر علی خان بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز اور تاریخ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ کے ایسے ہی گمنام ہیروز، بھولی بسری داستانوں اور پوشیدہ تاریخی حقائق کو آپ کے سامنے لاتے رہیں تو راز اور تاریخ کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی قسط میں تاریخ کے ایک اور ایسے ہی راز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔